बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम पेशरफ्त IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ IMF के तौसीही प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी के लिए आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान को जो लॉन्ग अवेटेड आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था, आज इसकी हतमी मंजूरी मिल गई। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत की एफर्ट्स थी, जो मुश्किल फैसले लिए गए, उसका समर आज आ गया। IMF के साथ पाकिस्तान के तौसीही प्रोग्राम की हतमी मंजूरी हो गई, जिसके तहत पाकिस्तान को 7वीं और 8वीं जो प्रोग्राम की किस्त है, उसके तहत 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त फौरी तौर पर मिल जाएगी। और पाकिस्तान को जो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, वो ख़तरा अब टल गया है। क्योंकि जब IMF के प्रोग्राम में आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो रूल आउट हो जाता है। साथ में इस अहम खबर के साथ साथ जो जुड़ी खबरें थी, जो हमने लास्ट वीक आपके साथ शेयर की, कि कतर से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी, सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की अदायगी, और इसके साथ UAE की जानिब से भी 1 अरब डॉलर की। तो इससे जो पाकिस्तान का एक तो ये जो बड़ा क्रूशल मीटिंग थी, और इस हवाले से आज दिन भर जो मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आई, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के दरमियान, उसमें यही नुक्ता उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आप जो IMF के साथ कमिटमेंट 750 अरब रुपए की गई है सूबाई सरप्लस बजट की, उससे पीछे हट जाएं ताकि IMF को इससे खबर कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बयानिया नहीं चला और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी हतमी मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान को अब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त फौरी जारी हो जाएगी। इससे आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा, आपका डॉलर 200 रुपए से नीचे जाएगा, और जो ये जो ब्रिज गैप किया हुआ था और बहुत से बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे अपनी नजरें जमा कर बैठे थे कि IMF अप्रूवल दे तो पाकिस्तान के साथ फिर इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जाए। तो ये एक आम डेवलपमेंट जो अब से कुछ ही देर पहले हुई है, हमने प्रोग्राम का आगाज इससे किया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इससे जुड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर ही कर दी, जो कि मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, मंजर आम पर आई है, जिसमें कहा जा रहा था कि आप बैकआउट कर जाएं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमतें हैं और सरप्लस बजट की कमिटमेंट की गई थी 750 अरब रुपए की, उससे पीछे हट जाएं। तो वो एक तरह से कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है, क्योंकि IMF ने मंजूरी दे दी है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और फिर हम चलकर बात करेंगे जो सैलाब की तबाही की वजह से पूरा मुल्क लिपेट में है। 3 करोड़ 33 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चरसद्दा और नौशहरा के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां पर उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि बड़ी तादाद में जो लोग मुतासिर हुए, जैसे मैंने कहा 3 करोड़ 33 लाख, इनकी बहाली के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, फी फैमिली 25,000 रुपए किस्त दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि सियासत से हट के सूबे और वफाक और रीजन्स मिलकर ये जो एक अफरीत है, इसका मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे हतमी तौर पे हत्तुल वसा के लोगों को बहाली की तरफ लेकर जाएं। और ये जो बारिशों और सैलाब का पानी है, इसकी तबाकारियों से जो 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, उसकी तलाफी के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा। इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहम टॉपिक्स हैं, अहम मौज़ूआत हैं। एक पाकिस्तान की मईशत से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मौजू है, और एक की जो खुदा न खास्ता ह्यूमन ट्रेजेडी बन रही है, सैलाब और इसकी तबाकारियां, उससे जुड़ा हुआ मौजू है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़ा एक नुमाइंदा पैनल शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन कर रही हैं DSNG लिंक पर नासिर हुसैन शाह साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर हैं, लोकल गवर्नमेंट के टाउन प्लानिंग हाउसिंग। आपका बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। आपका ताल्लुक सक्खर से, और सक्खर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है सैलाब की तबाकारियों से। हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और शाहबाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, मारूफ सहाफ़ी हैं और मुल्क की मईशत पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम, दोनों की इजाजत से। शहबाज अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज, मैं चाहूंगा इससे स्टार्ट करते हैं। आज चूंकि दिन भर आप कभी मैं देख रहा था ट्वीट आया था, और आप तैमूर झगड़ा साहब जब आज उनकी मीटिंग थी आप उनसे सवाल भी कर रहे थे।
سر اب آئی ایم ایف نے اپروول دے دی ہے اور پروگرام کی جو ہے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا اس کی منظوری ہو گئی ہے. بتائیے گا یہ کتنا کریٹیکل تھا اور اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. یہ والا جو آج آئی ایم ایف کا اجلاس ہوا ہے اس کا جو باقی جو اس سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں اس سے کافی فرق ہے. پہلے جو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگز ہوتی تھی اس کو ہم ایک روٹین کا آپ کا کوارٹرلی یا بائی اینولی ریویو ہوتا تھا, اس کے بعد اپروول ہو جانا اور پھر ایک ٹرانچ کا جاری ہو جانا. اس دفعہ ہو یہ کیا کہ پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ جس طرح کی کمٹمنٹ کرتی رہی آئی ایم ایف کے ساتھ اور پھر ان کمٹمنٹ سے وہ پیچھے ہٹتے رہے, تو آئی ایم ایف کے اندر پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی تھی اور وہ پاکستان کو کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف آئی ایم ایف سے آپ کی جو ٹرانچز تھی وہ رکیں, بلکہ جو ورلڈ بینک اے ڈی بی وہ کوئی میجر پالیسی لونز اپروو نہیں کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی دوست ممالک جن کے اوپر ہم نے ہمیشہ تکیہ کیا, سعودی عرب نے, قطر نے بھی کیش کار کر دیا. وہ ساری صورتحال تھی جس کی وجہ سے آج سے ہم 2 یا تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. دس واز دا بیک گراؤنڈ. یہ جو ایسا آج اپروول ہوا ہے 1.16 یا 1.17 بلین ڈالر کا, یہ رقم اس سال بہت بڑی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی اگر آپ اس سال کی ضروریات دیکھیں وہ رفلی 40 ارب ڈالر کے ہمیں غیر ملکی قرضے لینے ہیں, لیکن وہ جو 40 ارب ڈالر کے قرضے تھے اس کی جو کنجی تھی وہ یہ 1.17 ارب ڈالر تھا. اس کے بعد باقی جو پیسے ہیں وہ آئیں گے. بٹ یہاں پہ بہت زیادہ سیلیبریشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ٹھیک ہے پاکستان کے جو حالات تھے اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ خاص طور پر پچھلے 3 دن سے اس سے ایک تو کافی مایوسی تھی, اور کئی دفعہ جو سیریس مائنڈ کے لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ذاتیات کیا وہ ملک سے بڑے ہو گئے ہیں, تو اس کانٹیکس میں تو اس کی اہمیت ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ اب ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ آ گئی ہیں. جو آئی ایم ایف کا بورڈ ہوا, میرے ذرائع جو واشنگٹن سے بتا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ سوالات ہوئے ہیں کہ پاکستان نے جو فروری میں کمٹمنٹ کی تھی وہ پیچھے کیوں ہٹا. پھر ٹھیک ہے انہوں نے اس چیز کو بھی اکنالج کیا کہ کچھ ڈائریکٹرز کی بات ہے. یہ جو فروری کی کمٹمنٹ تھی وہ آپ ذرا ہمارے ویور سے شیئر کریں گے؟ وہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور جو ٹیکسز لگانے تھے. جی بالکل 2-3 میجر چیزیں تھیں. ہم نے جب جو پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ گریجولی پیٹرولیم لیوی کو وہ 30 روپے پہ لے جائیں گے فی لیٹر, اور جی ایس ٹی کو بھی 17% پہ لے جائیں گے فی لیٹر, اور ٹیکس ایمنسٹی نہیں دیں گے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے ٹیکس بڑھانے تھے وہ نہیں بڑھائے, انہوں نے جو پیٹرولیم مصنوعات وہ سب کو پتا ہے اس کے اوپر انہوں نے سبسڈیز دینا شروع کر دی اور ایک جاتے جاتے ایک اور ٹیکس ایمنسٹی دی. تو مارچ 2022 میں جب آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوئے, یہ جو آپ اور میں آج ریویو کی بات کر رہے ہیں جو آج اپروو ہے, افیکٹولی یہ اپریل کا ریویو پینڈنگ پڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ پھر انہوں نے 2 لاکھ کر دیے, تو اس لیے 7واں اور 8واں. تو وہ جو 2 اس پہ جو انہوں نے ڈیویشن کی, ایک تو جو خود لکھ کے دیا ہوا تھا آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی حکومت نے, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. بلکہ جس کو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی لینڈ مائن بچھا دی, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اقتدار سے نکل رہے ہیں, ایسے کام کر گئے کہ جو پی ایم ایل این کی ایک حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو فیصلہ سازی ہے وہ کافی بہتر ہے, ان کو بھی آلموسٹ 2 مہینے لگ گئے اس چیز کو کرنے میں, وہ جو سبسڈی تھی وہ وڈرا کرنے میں. تو یہ وہ چیزیں تھی جس کو آئی ایم ایف کے اندر ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے. نہ صرف آئی ایم ایف نے, آپ نے دیکھا جاتا ہے دوست ممالک نے بھی اس دفعہ آپ کو کیش نہیں دیا. تو اب تالے کی کنجی لگ گئی ہے. لیٹس سی پاکستان شوڈ اسٹے آن دا کورس, اور آگے جا کے اب جو فلڈز کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں چیزیں کافی ٹائٹ ہوں گی, ایزی نہیں ہے. حکومت کو بھی اتنا ریلیکس ہونے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ نے کہا انشاءاللہ ول بی اسٹے آن دا کورس, اور یہ کنجی یعنی کہ ایک چابی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف جب آپ کے ساتھ ڈیل لاک کر دیتا ہے ظاہر بات ان کی شرائط ہوتی ہیں, لیکن اس سے اسٹیبلٹی کا فیکٹر آتا ہے اور ایک ایشورنس ملتی ہے آپ کے دوست ممالک کو بھی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی. شہباز رانا چونکہ ایک بڑے معتبر اسلام آباد کے صحافی ہیں, ایز فار ایز اکانومی از کنسرن ہی ہیز اے گریٹ انسائٹ. ان سے گفتگو ہم نے کی, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا اور پھر مسرت صاحبہ اس پہ آپ کی بھی رائے لوں گا. آج ہم نے دیکھا کہ 2019 پہ جب پی ٹی آئی نے کانٹریکٹ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, تو اس وقت آپ لوگوں کی حکومت تھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی, اور یہ جو سرپلس بجٹ کی بات تھی جو کمٹمنٹ کے پی اور پی ٹی آئی اور کے پی اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں نے دی وہ آپ نے بھی اس وقت دی تھی. لیکن آج ہم نے جو آڈیوز دیکھی تھی اس میں تو بیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے تھے ترین صاحب. تھینکس گاڈ کہ آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا, لیکن آپ لوگوں نے اس وقت بیک آؤٹ نہیں کیا تھا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ کی اب کیا رائے ہے. وہ چیز تو اب پس پشت ایک طرح سے چلی گئی, لیکن یہ آڈیو کا
آ جانا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سر، اور اس طرح کی کنورسیشن کا ہو جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ہمارے لیے تو پاکستان سب سے اہم ہے جی، یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس بھی کرائسس میں رہی، بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا، بی بی شہید ہو گئی، ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا بھٹو صاحب کا، جی جی، آصف صاحب قید میں رہے، لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ نہیں ہوا کہ حکومتیں گئیں تو ہم کہیں جی ملک 3 ٹکڑوں میں ہو جائے گا، جی کوئی ایٹم بم گرا دے یہاں پہ، جی ایٹمی اثاثے ہمارے وہ نہیں ہیں، پھر ہم اپنے مقتدر اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوا، ہم نے پاکستان کی بات کی۔ آئی ایم ایف سے جب اقتدار میں نہیں تھے خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر میں قرضہ اٹھاؤں یا آئی ایم ایف کے پاس جاؤں۔ جی، بعد میں اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ جب یہ بالکل پھنس گئے تو یہ ان کے پاس گئے، اور ان شرائط پر انہوں نے وہ سائن کیے، وہ ایگریمنٹ کیا جو ان سے پہلے کسی بھی حکومت نے نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک مجبوری سمجھ لیں رہی ہے، بہت ساری گورنمنٹ ان کے پاس گئی ہیں، لیکن یہ پہلے اڑے رہے، اور بعد میں پھر انہوں نے جا کے وہ ایگریمنٹ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر جس طرح بات کی جاتی ہے کہ مائنیں بچھائی گئی تھیں، اور انہوں نے سب جب نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تو انہوں نے وہ سبسڈی شروع کر دی کہ جی وہ اگر ہم نہیں رہتے تو آگے والے بھگتیں گے، اگر رہتے ہیں تو پھر ایک دم پیسے بڑھا دیں گے۔ اور پھر آج جو شوکت ترین صاحب سے تو میں کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ شوکت ترین جیسا شخص جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا، اور مطلب ملک کا نہیں سوچنا اور بس اپنی بات کرنی۔ اقتدار ہے تو سب کچھ ہے، جو ان کا جہاد ہے وہ حصول اقتدار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بہت لوگوں کو باتیں، ہمارے سادہ لوگوں کو بتا کے بہلاتے پھسلاتے رہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، اور لیکن یہ تو آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یہ آڈیو لیک ہو گئی، بلکہ وہ محسن لغاری صاحب تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ملک کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو آگے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ آج سب سنتے رہے ہیں ساری میڈیا پہ، اور مجھے بڑا افسوس ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہن ہے، بڑی قابل احترام ہے مسز جمشید چیمہ صاحبہ، کہ وہ بھی اس بات کی مذمت کریں گی، یہ نہیں کہیں گی کہ یہ ایکٹ ٹھیک تھا شوکت ترین صاحب کا یا جھگڑا صاحب کا یا محسن لغاری صاحب کا، وہ اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، اور یہ حالات ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے، اور یہ جو آج لوگوں کو اتنی زیادہ مہنگائی، ڈالر کا جو ایک دم بڑھ جانا، یہ ان کی پالیسیز تھی، یہ 3-4 مہینے والی حکومت کی بات نہیں ہوتی کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جائے۔ میں ذرا چیمہ صاحبہ سے ملوں گا، اور بلال کیانی صاحب جو وزیراعظم کے کوارڈینیٹر ہیں فار اکانومی انرجی، انہوں نے مجھے جوائن کیا، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ بلال بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں، مسرت چیمہ صاحبہ بڑی دیر سے منتظر ہیں، ان سے میں اس کی رائے لے لوں۔ مسرت چیمہ صاحبہ بتائیے گا، آپ بھی مذمت کرتی ہے، ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ جو شوکت ترین صاحب کی مبینہ آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو آپ دیکھیں، اور جو سٹیٹ ہے، جب محسن لغاری صاحب نے کہا اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، الحمدللہ نہیں پہنچا اور آئی ایم ایف نے منظوری دے دی، لیکن شوکت ترین صاحب اصرار کر رہے تھے کہ دیکھیں چیئرمین صاحب کو آپ دیکھیں، کیسز بنائے جا رہے ہیں ٹیررزم کے اور دیگر۔ کیا کہیں گی مسرت چیمہ صاحبہ؟ انڈیفینسیبل قسم کی آڈیو تھی، اس پہ کوئی رائے دیں گی چیمہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گی کہ پاکستان کے اندر ہمارے کوئی بیسک رائٹس نہیں ہیں، تمام 22 کروڑ کی میں بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا یہ ماننا ہے کہ معافی ان نادیدہ قوتوں کو مانگنی چاہیے یا جو اس کے پیچھے محرکات ہیں کہ جس میں آج تک اس ملک میں یہ بلیک میلنگ کا آڈیو ویڈیو کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ کسی ملک کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن کو اس طرح سے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کو پبلک کیا جائے، اور پھر سب سے گھناؤنا جرم یہ ہے کہ ایک تو کسی کی ایکچول بات، لیکن توڑ مروڑ کے ٹوٹوں کی ویڈیوز سے آج تک پاکستان اس کے چنگل سے نہیں نکلا، اینڈ ٹوٹے جوڑ کے آڈیوز بنانا اس کے چنگل سے بھی ہم نہیں نکلے۔
कंटेंट उसका कुछ भी हो, बात कहने का मकसद ये है कि अनवारुल हक साहब बिल्ली थैले से बाहर उस वक्त आ गई जब एक लेटर अपनी एक उसकी इबारत मौजूद है, वो लेटर आप पढ़ के सुनाए। मेरे भाई इंतहाई काबिल एहतराम है, इनसे भी कहें, नासिर हुसैन शाह साहब के ये भी पढ़ें, उसमें ऐसी कौन सी है जो एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान बात इन राइटिंग में है? कोई भी नहीं है। दो चीजें मैडम, मैं अगर आपसे सवाल करने की जसारत करूं, जब आप कहते हैं कमिटमेंट थे, मैं कंप्लीट कर लूं जी। मैं सिर्फ ये आपको लेटर कंटेंट की आपने बात की, प्लीज कंटेंट पे आपका वो नुक्ता तो आ गया, आपने कहा जो फोन टेपिंग है वो उस पर आपने अपनी राय का इजहार कर दिया। कंटेंट ये है कि जब आप एक कमिटमेंट करते हैं, ये नासिर हुसैन शाह साहब की गवर्नमेंट, जब आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट में किया था तो मुझे उस वक्त भी पता है ना लेटर का, इन्होंने कमिटमेंट की थी ना, इन्होंने कमिटमेंट से बैक स्टेप नहीं किया। आपकी तो शौकत तरीन सब रगबत दे रहे हैं कि जी बैक स्टेप बैक साइड भी करें और साथ में आईएमएफ को लीक भी कर दें। सुन तो लेना। जी 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 नहीं, अनवार साहब बात सुने, मैं जो कहना चाहती हूँ, देखें मैं मुद्दा जो अपना रखना चाहती हूँ आपके आगे, यू में डिफर, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या आप डिफरेंट लॉजिक दे दें। मेरी लॉजिक ये है या हमारी पार्टी की लॉजिक ये है कि कोविड के दिनों में भी हमने आईएमएफ को कहा कि इतना बड़ा पेंडेमिक है, उसमें जो जितनी भी उनकी सख्तियां थी, पाबंदियां थी, उनको रिलैक्स किया जाए। इसका कंटेंट ये है कि इतनी बड़ी आफत आ गई है जिसमें आपके पूरे मुल्क के अंदर, सिर्फ पंजाब और आप केपी की बात ना करें, 4 करोड़ लोग हमारे बेघर हो गए हैं। अच्छा। और 4 करोड़ लोगों को हमने फीड भी करना, और फीड करने का तो 22 करोड़ का आगे बहुत बड़ा अलमी एंड क्राइसिस आ रहा है। इतने बड़े पैमाने पे फसलों का तबाह हो जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो इसमें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान भी ये मुद्दा रखेगी आईएमएफ के आगे कि भाई इस वक्त ये जो आपकी पाबंदियां हैं, ये जो सख्तियां हैं, इनको रिलैक्स किया जाए। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। और उसके अंदर क्या है, अच्छा। एक और चीज के सरप्लस की बात खाली की है ना, तो ओके। ये तो हर एक का राइट होता है। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो चाहे केपी का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, इस तरह की सिचुएशन के अंदर इतनी बड़ी नेचुरल क्लैमिटी, तो ये मोहसिन लगारी साहब को क्यों कर ये कहना पड़ा? मोहसिन लगारी साहब को सुन लेना, मोहसिन लगारी साहब को क्यों कर कहना पड़ा कि सर इससे रियासत पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? वो भी तो माशाल्लाह एक आपके कुलीग हैं, पंजाब के वजीर खजाना है, मतलब उनको तो ये बात बड़ी आसानी से समझ जानी चाहिए थी लगारी साहब को। मेरी अर्ज सुने ना, ये एक चीज है जिसको जो अंडर डिस्कशन है, असल चीज वो है जो इन राइटिंग में आनी है। अच्छा। और उसका देखें, बात ये है कि अनवार साहब आपके किसी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन, शाह साहब की, मुराद अली शाह साहब के साथ कन्वर्सेशन, जरदारी साहब की, या जो एक्चुअल हम बेडरूम्स में बैठ के या अपने ड्राइंग रूम्स में गुफ्तगू करते हैं ना, तो फिर तो इस मुल्क में सभी तख्तादार पे लटके होंगे। ऐसी बातें ना करें। कहने का मकसद ये है कि जो लेटर आफ्टर दिस डिस्कशन एक चीज सामने है जिसको हम ओन कर रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही हो जी फलां ने फोन कर दिया, कोई उसमें ऐसी बात नहीं हुई। ना ही सबसे ज्यादा अगर फिक्र किसी को है, वो हमें भी है, आपको भी है, तमाम पाकिस्तानियों के, जब पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात आती है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जब कोविड के अंदर हम सारी अरेंजमेंट्स कर रहे थे, जिसको आज पूरी दुनिया सराह रही है, बाद में सराहा, उसके ऊपर ये उस वक्त के वजीर आजम के ऊपर एफआईआर मर्डर की कराने की धमकियां दे रहे थे। सबसे ज्यादा सीखपा हमारा सूबा सिंध हो रहा था, सिंध के उस वक्त के सीएम साहब हो रहे थे कि आप तो लॉकडाउन ही नहीं कर रहे, आप तो फलां नहीं कर रहे। और एक और आखिरी बात, हमने तो चले ये डिस्कशन की नहीं की, एक्चुअली तो आईएमएफ या जब हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जा रहे होते तो इसके खिलाफ वोटिंग करते रहे हैं ये लोग। चलिए वो बात आ गई, उस पर दोबारा आते हैं। फैक्टिव की आप बात कर रही हैं, फिर वो उस पे मैं आते हैं। मैं चाहूंगा बिलाल साहब का भी रुक, वो आप फैक्टिव पे बात करी, वो दोबारा लौट के आते हैं इस नुक्ते पे। इदारों को तो ये डायरेक्ट ब्लैकमेल करते रहे, रियासत को करते रहे और उसके अगेंस्ट वोटिंग करते रहे। चलिए वो आप मौजूद से फिर हम हट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना करने का इरादा रखती है, ऐसा इरादा ही रखती है। बिलाल कैरी साहब, सर आपको वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आप बताइएगा, चीमा साहबा कह रही हैं कि ये तो कोई लेटर में ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये तो ये सैलाब की वजह से वो कह रहे थे कि आप लोग सरप्लस नहीं दे सकते, तो इस पे क्या कबात है, इस पे इतना ववेला क्यों कर खड़ा किया जा रहा है? बिलाल कियानी साहब इस पे भी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और चूंकि आप लोगों ने एफर्ट्स की, आप पीएम साहब के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, तो ये जो आईएमएफ का अप्रूवल हुआ है, इसका इंपैक्ट आप बताइएगा और ये कितना अहम है। सर प्लीज गो अहेड। अनवार साहब, ये चाय की प्याली में तूफान है बस। अच्छा जी बिलाल साहब। मेरे ख्याल से मुसरत साहिबा ने जी काफी बात कर लिया, जरा मौका मिल जाए तो। जी प्लीज गो अहेड सर। अनवार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए,
یقیناً میں آج ایک کافی ہمارے لیے خوشائند دن ہے, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سارے ناظرین کو اور قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج یہ جو آئی این ایف کا پروگرام بحال ہوا ہے جی آئی این ایف کے بورڈ اپروول سے, اور یہ بڑا ہی مشکل فیصلے لے کے ہوا ہے جی, اور یقیناً یہ جو مشکل فیصلے موجودہ حکومت کو لینے پڑے, اور اس کا بھی ایک پورا پس منظر ہے کہ کس طرح پچھلی حکومت نے, خان صاحب نے جاتے جاتے اپنے طے شدہ معاہدے کو بھی شرائط کو رد کر کے ہمیں دھکیلا ڈیفالٹ کی طرف, اور کس طرح ہمیں آگے فیصلے اٹھانے پڑے. اس میں عوام نے ساتھ بھی دیا, پیشنس کا مظاہرہ بھی کیا, اور عوام نے قربانیاں دی ہیں, اور جس کے نتیجے میں آج یہ اپروول ہوا ہے. تو اس پہ میں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا جی, اور انشاءاللہ اس میں آگے آسانیاں پیدا ہوں گی. ہمارے اب جو فارن ایکسچینج ریزروز کے مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ اب اچھی ہوگی, اور بھی ہمارے لیے ونڈوز کھلیں گی, اور ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیں, بائی لیٹرل ممالک کے کمرشل بینک ہیں, جو ہمارے لیے ایونیوز کھلیں گے کہ ہم اپنا ڈالر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکیں. دوسری بات جی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ آج ایک ویڈیو یا آڈیو لیک ہوئی ہے شوکت ترین صاحب کی اور تیمور جھگڑا صاحب کی, خاص طور پہ شوکت ترین صاحب اور یہ زغاری صاحب کی. تو اس میں جو خط کی میڈم بات کر رہی ہے نا کہ خط کی کانٹینٹ سے اگر آپ دیکھا ہو تو مفتا اسماعیل صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس خط کے پوائنٹس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میلا فائری تھی, جن کی بدنیتی تھی, جو ٹائمنگ تھی ان کے خط کی, ان کی نیت ہی یہ تھی کہ آئی این ایف کا ایک پروگرام جو بحال ہو رہا ہے, جس بچی کچی معیشت ان کی 4 سال کی تباہی کے بعد جو یہ آگ لگا کے گئے, جب ہم نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ آگ کیوں بجھ رہی ہے. تو انہوں نے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے چند دن قبل یہ لیٹر اس نیت سے ہی نکالا تھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے اپروول کے اندر رکاوٹیں ڈالیں. جب ہم نے یہ بات کی تو تیمور جھگڑا صاحب اور پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ آپ اس کو اس پیرائے میں ویسے دیکھ رہے ہیں, ہم تو صرف یہ نکات اٹھا رہے ہیں, اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھی ان کا جھوٹ آج سب کے سامنے آ گیا ہے جب یہ کال لیک ہوئی ہے, اور واضح طور پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب اور جھگڑا صاحب اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کو کاپی بھیجیں تاکہ آئی ایم ایف کی مشکلات ہوں. جب محسن لغاری صاحب سے شوکت ترین صاحب بات کرتے ہیں تو اس شریف آدمی نے, لغاری صاحب نے, ان سے جب کہا کہ ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا تو آئی ایم آئی شائن کرتے ہیں شوکت ترین صاحب. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو ریاست کو داؤ میں لگانے کے لیے تیار ہے اپنی سیاست کے لیے, اور یہی مسئلہ ہم نے یہی پہلے کہا تھا اور یہی چیز آج واضح ہوئی ہے. مگر ان ساری کوششوں کے باوجود, پھر سے معیشت کو آگ میں لگانے کی کوششوں کے باوجود, پھر سے ریاست کو داؤ میں لگانے کے باوجود, کوششوں کے باوجود آج الحمدللہ آئی این ایف کا بورڈ اپروول ہوا ہے, اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ یہ حکومت کام کرتی رہے گی کہ معیشت مزید تگڑی ہوگی. میرے ساتھ رہے گا بلال صاحب, آپ نے کہا کہ معیشت انشاءاللہ تگڑی ہوگی. ناصر شاہ صاحب, سر میڈم کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتی ہیں چائے کی پیالی میں طوفان ہے. جب کووڈ-19 میں ریسٹرکشنز ہوئی تو اس وقت آپ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اور آپ لوگوں نے ایف آئی آر کی بھی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ نارمل بات ہے, یہ کہا جا رہا تھا سیلاب کی وجہ سے کمٹمنٹ سے وڈرا کر جائیں یا کنسیشنز مانگے جائیں آئی ایم ایف سے, اور معترض ہیں کہ ٹیلی فون ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں. ناصر شاہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں یہ چائے کی پیالی میں طوفان کے مترادف ہے جیسے میم کہہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, ریکارڈنگ جو ہے یا وہ اپنی جگہ پہ ان پر کوشچن ہے, وہ کوئی مناسب چیزیں نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بہت معیوب ہے. آج اگر آئی ایم ایف نے یہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے اور وہ ہمیں اپنی ایک ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ نہ کوئی فخر کی بات ہے, نہ کوئی خوشی کی بات ہے, نہ کوئی مبارکباد دینی چاہیے اس بات پہ. ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور ہمیں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہو. لیکن جس طرح کے حالات تھے اور انہی پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے ہم فیس کر رہے تھے, تو اس وجہ سے اس بات کی بڑی اہمیت تھی کہ آج جو یہ ہوا ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو اس وقت کا سیٹ اپ ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, انہوں نے سستی شہرت دیگر چیزوں کو چھوڑ کے ملک کو اہمیت دی. کہ ہمیں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں, ان پاپولر فیصلے کرنے پڑے ہیں. یہ ساری مہنگائی تو پی ٹی آئی کا تسلسل تھا, لیکن ظاہر ہے پھر جس طرح کے فیصلے اس وجہ سے کرنے پڑے کہ ملک کو بچائیں. اگر وہ آ جاتا کیئر ٹیکر سسٹم آ جاتا, الیکشن کی طرف جاتے, تو مزید مشکلات آ جاتی, یا ہم لوگ بھی پیٹرول کی قیمتیں, دیگر چیزیں سبسیڈائز زیادہ کر دیتے, تو آئی ایم ایف آج یہ سلسلہ نہ ہوتا, جس کی وجہ سے اب کوئی امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اب ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
کووڈ کی بات کی میری بہن نے. کووڈ میں آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کی کاوشوں کو انٹرنیشنلی طور پر ریکگنائز کیا گیا اور انہی کے اقدام کو ان کے تمام چیف منسٹرز نے اپنایا. جو چیز سندھ حکومت نے کی ان کو فالو کیا گیا. بھلے ہم سے یہ اختلاف کرتے رہتے تھے لیکن فالو ہماری بات کو کرتے تھے. خان صاحب تو پہلے کووڈ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. بعد میں کور کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی, بعد میں ان کو کوئی میسج آیا جس کے بعد مجھے پورا ایک تاریخ یاد ہے کہ انہوں نے پھر وہ کوئی میٹنگ بلائی تھی اور جس میں بھی جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا. تو یہ پیالی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن ہماری ایفرٹس ملک کو بچانے کے لیے ہیں. بہت اچھی فیملی سے تعلق ہے مسز چیمہ کا. جمشید بھائی بھی میرے لیے بہت محترم ہے لیکن پی ٹی آئی کا اثر تو ہونا ہے. وہ آج میں دلی طور پر بڑا ہرٹ ہوا ہوں یہ جو شوکت ترین کی بات سے. میں بڑا ریگارڈ تھا ان کا میرے پاس لیکن ان پر بھی اثر تو خان صاحب کا ہی ہوا ہے نا. اصل ہر چیز کے پیچھے تو خان صاحب ہیں. اچھی بھلی میری بہن مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بہت اچھی خاندان اچھی فیملی, وہ بھی اب اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا اثر تو ہونا ہے لیکن ہم اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سیاسی باتوں کی بجائے ہمیں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, جو ہمارے اس وقت بھائی بہن بزرگ مائیں بچے اس مصیبت میں, ہمیں تو اس پر پروگرام کرنے چاہیے. ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. سیاسی اختلافات دور کر کے ہم تو خان صاحب کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آئیں, وہ سندھ میں آئیں, ہم انہیں مکمل سیکیورٹی پروٹوکول دیں گے تاکہ وہ یہاں کے لوگوں میں آئیں. بلکہ 2000 میں پرائم منسٹر میاں صاحب کا شہباز شریف کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ فرسٹ ڈے سے رابطے میں ہیں چیف منسٹر سے. ہم سب سے 2-3 دفعہ وزٹ کر چکے ہیں. 2020 میں جو یہاں پہ تباہی ہوئی تھی ہمارے 3-4 ڈسٹرکٹ اسی طرح سے تباہ ہوئے تھے تو خان صاحب تو ایک دن بھی نہیں آئے بلکہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے انہوں نے بات تک نہیں کی. تو یہ سیاسی پرائیورٹیز ہوتی ہیں لیکن جب ملک میں کوئی اس طرح کی بات ہو, آج میرا سندھ کا پریشان ہے, بلوچ والے میرے بھائی بہن پریشان ہیں, جنوبی پنجاب ہے, کے پی ہے پریشان ہے, کے پی میں لوگ پریشان ہیں. ہم تو سب کی بات کرتے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. مسرت چیمہ صاحبہ میں ٹھیک ہے مسرت صاحبہ کے پاس میں جاؤں گا, دور کریں. جی میں مسرت صاحبہ کو جاؤں گا. چیمہ صاحبہ ایک تو اس پہ ضرور جواب دیجیے گا, پھر میں سیلاب پہ بھی کمنٹ لوں گا اور بلال بھائی آپ سے بھی لوں گا. آپ جو خان صاحب اکثر کہتے تھے کہ سری لنکا خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, اب تو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا انشاءاللہ, اور پاکستان آگے بڑھے گا. پاکستان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور اکانومی سٹیبلائزیشن کی طرف جائے گی. ابھی آپ کو بھی اس حوالے سے تو آپ بھی ظاہر بات ہے ایشورڈ ہو گئے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں نے یہ 22واں پروگرام انٹر ہوئے تھے, اسد عمر صاحب, پھر حفیظ شیخ صاحب اور پھر شوکت ترین صاحب. تو ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے پروگرام کیا اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اس سے ہی پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا سیلاب کے حوالے سے ابھی خان صاحب ٹیلی تھون بھی کر رہے ہیں, ان پہ جو لائیو براڈ کاسٹ پہ پابندی تھی وہ پیمرا نے معطل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کوئی اس حوالے سے وزٹس بھی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ پنجاب حکومت متحرک ہو رہی ہے تیزی سے, سیلاب کی تباکاریاں, جنوبی پنجاب بری طرح متاثر ہوا ہے, بالخصوص جو راجن پور ہے اور جو جام پور جگہ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے چیمہ صاحبہ؟ جی انوار بھائی, میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے بھائی کی بات کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے آگے جاؤں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا اپنا دماغ استعمال آپ کرتے ہیں نا تو کوئی کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا. جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے وہی آپ کے لب پہ ہوتی ہے اگر آپ مورے نہ ہوں. دیکھیں ہم تو جس سسٹم کا حصہ ہے, ہم میں سے تو کوئی بھی کسی بھی چیز کا بینیفیشری نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل پاکستان, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر حکومتیں آج یہ ہیں کل ہم ہوں گے, ہمیشہ ہی اپوزیشن ہی ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ایسا تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو جو غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, جس کی کسی مہذب معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے,
उस पे उसको हम मायूब या उसकी मजम्मत नहीं करते। जो कंटेंट आता है मिर्च मसाले वाला, दिखाने वाला हो, खुदा ना खास्ता किसी की करैक्टर असैसिनेशन से रिलेटेड हो, या ऐसे किसी के ऊपर कोई तमगा लगाना हो, किसी को मेडल देना हो कि जी इसने तो स्टेट के खिलाफ एंटी स्टेट काम कर दिया है, तो बड़ा आसान है इस तरह के टोटे जोड़ना। मैंने तो इस कंटेंट पे बात की है और मैं दोबारा अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ। वो जुबैर साहब की कोई वीडियो हो या वो जरदारी साहब के बारे में कोई उनकी निजी लाइफ के बारे में कोई चीज हो, मैं उसकी भी इसी तरह मजम्मत करूंगी और ऐसे कंटेंट के ऊपर हम खुशियां नहीं मनाएंगे। अगली जो चीज मैं बात कर रही थी, देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एक्शन क्या है। एक्शन हमारा वो लेटर है और उसके ऊपर उस कंटेंट को हम ना डिनाई कर रहे हैं और हमारे पास उस कंटेंट को के दिफा करने की लॉजिक मौजूद है। चलिए अब तो वो IMF बात उसको कर लेते हैं दूसरा कोविड के दिनों के। जी 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 अब बात यह है कि जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जनूबी पंजाब बहुत बुरी तरह से मुतासर है, लेकिन हम यहाँ पे मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगी CM साहब और पूरी हमारी जो रेस्क्यू 1122 की जो टीम्स है, वहाँ की जो लोकल इंतजामिया और हमारी लोकल लीडरशिप भी दिन रात वहाँ पे मौजूद है। हमने कोई 100 से जायद कैंप्स लगाए हैं। अच्छा। और उसके साथ हमने कोई 75,000 लोगों को जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हम दे रहे हैं, उसके साथ कोई 45,000 लोगों को हम राशन का पैकेज दे रहे हैं 1 महीने का, जिसमें फुल हर तरह का राशन जो एक पूरे खानदान का हो सकता है वो मौजूद है। उसके साथ हम मजीद आज एक हेल्पलाइन भी दे रहे हैं और ये हेल्पलाइन ये एक सेंट्रलाइज्ड हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो हम एज ए वॉलंटियरली एज ए PTI के तौर पर हम कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से जहां से भी, चाहे सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब एंड जहां जहां तबाही हुई है, वहां पे जो लोकल डोनर्स मुखैर हजरात, क्योंकि होता ये कि सब एक ही तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो वहां पे कहीं कोई पूछता ही कोई नहीं है और कहीं जगह पे चीजों की एक्सेस हो जाती, चाहे गवर्नमेंट्स हो। तो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट्स को भी हम अपनी वेबसाइट से बता रहे होंगे कि फलां जगह पे, फलां एरिया, फलां गाँव, गोट, दूर दराज के इलाके, वहां पे जरूरत है किस चीज की है। और हम जो लोकल NGOs हैं, इंटरनेशनल डोनर्स एंड NGOs हैं, उनको भी कनेक्ट करेंगे। एक तो हम ये फैसिलिटी आज से हमने अनाउंस कर दी है, अभी टेलीथॉन में ही खान साहब ने की है। उसके साथ साथ जितनी भी फंड रेजिंग हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ KP और पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। अगली जो बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर हमने कैंप्स दिए हैं जी, आपने बताया वो खेमे और पानी का बहुत ज्यादा मसला है। आपने बताया अभी इस वक्त तक जो है लोगों को रेस्क्यू करने की हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। बाकी अब हम अगले फेज की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इमदादी रकूम का भी आपको पता ही है कि 1 मिलियन तक की हमने वो अनाउंसमेंट CM साहब ने कर दिया। ठीक है, वो आपने क्या नुकात आ गए लोगों को रिहैबिलिटेशन उनकी, और सबसे ज्यादा इशू जानवरों की हेल्थ कि कोई वबा ना फूट पड़े, एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हम ज्यादा कंसर्न है कि उनको हाइजीन से रिलेटेड भी हम किट्स दे रहे हैं, जानवरों की फीड्स भी हम उनको इंश्योर कर रहे हैं ताकि मैं बिलाल साहब के पास मैं जाऊंगा। बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो मुसर्रत चीमा साहबा ने बताई जो पंजाब हुकूमत कर रही, चूंकि आप भी तौसा में आज मौजूद थे। उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे 3.5 पौने 4 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, मुसर्रत चीमा साहबा की जमात से ताल्लुक है, तौसा पे आप मौजूद थे, कुछ बताएंगे। मरियम नवाज साहबा भी गई थी, क्या आपने हालात देखे? और चूंकि आप वजारत ख़जाना से भी डील करते हैं, हम इस हवाले से क्या इब्तदाई तखमीना $10 अरब के नुकसान का आया है, जरा तौसा के हालात से बताइएगा। मैम कह रही हैं बड़े एलॉबरेट अरेंजमेंट्स पंजाब हुकूमत कर रही है वहाँ रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए, क्या कहेंगे? आपने क्या मुशाहिदात थे आपके? जी यकीनन जी, एक तो मैं नासिर शाह साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि आज अभी हमारी अव्वलीन तरजीह जो है ये फ्लड्स ही होने चाहिए। ये आधे से ज्यादा मुल्क जो है पानी के नीचे डूबा हुआ है जी। तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन 1000 से ऊपर अफराद की बात हो गई है जी। हजारों लोग इंजर हो गए हैं, घर बह गए हैं, क्रॉप्स बह गई हैं। तो ये एक नेशनल इमरजेंसी है और ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल है जिसका अभी तक हमें शायद अंदाजा नहीं है कि किस स्केल पे ये डिजास्टर हुआ है। और इनिशियल अभी हमारी हुकूमत की भी और दीगर हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी NGOs की भी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जिन पाकिस्तानियों तक रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है उन तक फौरी पहुंचाया जाए। आप देख रहे हैं वजीर आजम साहब भी हर दिन मुल्क के किसी इलाके में दौरा कर रहे हैं और दौरे का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि इंश्योर के NDA में और सारे लोकल और प्रोविंशियल और वफाकी जो इदारे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको मोबिलाइज किया जाए।
اور انشور کیا جائے کہ وہاں پہ جو مدد وہ کہہ رہے ہیں پہنچائی جا رہی ہے وہ باقی پہنچائی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب اس کا روزانہ جائزہ لے رہے ہیں. اور فرام اے فنڈ پرسپیکٹو کی دیکھیے یہ جیسے ہی فلڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو وفاقی حکومت نے فوراً 5 ارب روپے NDM نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے ریلیز کر دیے, مگر وہ صرف ایک انیشل رقم تھی جس کا ہمیں پتا ہے کہ کم رقم ہے, مزید ضرورت کے ساتھ ساتھ ریلیز کی جائے گی. اسی طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے کی ہاؤس ہولڈ جو ہر گھرانے کے لیے 25,000 روپے وہ فوراً اویل کر سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے یہ کافی نہیں ہے مگر یہ انیشل اقدامات لیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے بھی ایک اپیل کی گئی ہے, اس میں 160 ملین ڈالر کی اپیل کی گئی ہے, مگر ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس رقم اس سے کافی زیادہ آئے گی. آج بھی وزارت خزانہ میں NDMA کی ٹیم کے ساتھ ساری اکنامک منسٹریز کی میٹنگ ہونی تھی. میں خود جیسے آپ نے ذکر کیا تونسا میں تھا, ہم پارٹی کی طرف سے مریم نواز صاحبہ نے آج پارٹی کی حیثیت سے حکومت کی طرف سے پارٹی کی طرف سے بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, ریلیف ایفرٹس, جیسے پارٹی کے لوگ آپس میں مل کے لوگوں کی مدد کے لیے اشیاء جمع کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ جا کے کا جائزہ لے رہی ہیں اور انہوں نے آج اناؤنسمنٹ بھی کی ہے جس علاقے میں وہ آج گئی ہیں, کل صبح وہاں پہ اشیاء پہنچ جائیں گی. پرسوں پھر ہم فاضل پور اور جام پور اور دیگر علاقوں میں مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں جی. تو یہ انشاءاللہ ساری ایفرٹس چل رہی ہیں جی. اتنا کوآرڈینیشن ہم سب کریں گے اتنی آسانی ہوگی, اور یہ یقیناً ایک ایسا ایشو ہے جس وے ابو پارٹی پالیٹکس, اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم سب کو اکٹھے ہونا ہوگا اور اپنے فیلو پاکستانی کو جو مدد ہم پہنچا سکتے پہنچائیں. اس سے اگلا عمل ریہیبلیٹیشن کا ہوگا جی, کیونکہ یہ تو پہلا عمل ہے ریلیف کا. پھر ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ کتنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کا اصلاح کرنا ہے, کس طریقے سے اس جگہ پہ ریکنسٹرکشن کرنی ہے, کس طریقے سے ان پاکستانی اور کسانوں کو مدد فراہم کرنی ہے جن کی کراپس جو ہے وہ بہہ گئی ہیں. تو یہ بہت لمبا آگے سفر ہے جی. اور اس سب میں ہم سب کو مل کے ایک حصہ ڈالنا ہوگا. آپ نے عام نقطہ اٹھایا تھا. ناصر شاہ صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور مسرت صاحب اور بلال سے بھی کہ پاکستان چونکہ کلائمیٹ چینج کی زد ممالک میں شامل ہے, 5 وہ ممالک میں شامل ہے جو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. سر آپ نے بتایا 2020 میں یہ پرابلم آیا, اب 2022 میں آ گیا. کیا پلاننگ اس کے لیے کرنی چاہیے کہ یہ جو نیچر ٹریجڈی ہے یہ ہم ایسی پالیسی اپنائیں کہ یہ مین میڈ ٹریجڈی میں نہ بدل جائے؟ اب دیکھیں نا, پہلے وہ جو کوہ سلمان کی پہاڑی سلسلے سے جو پانی آیا, جو ہل ٹورنٹس کا, وہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں جا کے اس نے تباہی مچائی. اب خیبر پختونخوا سے جو سیلابی ریلا آ رہا ہے وہ دریائے سندھ میں آئے گا, اس سے بھی ظاہر بات ہے بہت پرابلمز اور جنم لیں گی. سر ہمیں کوئی پلاننگ کی بھی ضرورت ہے ان قدرتی آفات کے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے. آئی پرسنلی ایگری کہ قدرتی آفت کا آپ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کی جانی چاہیے جس سے اب دیکھیں نا سندھ کے 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے, سندھ میں اتنی بڑی تباہی آ گئی. کیا کوئی بہتر کیا جا سکتا تھا کہ اس کو تھوڑا منیمائز کیا جا سکے؟ کیا لیسن لرن ہے اس کا؟ دیکھیں ویسے تو اب ہمیں چینج کرنا پڑے گا, بہت سارے پیٹرن چینج کرنے پڑیں گے جی, لیکن وہ ایک بات کا ہے, اس میں بعد میں جائیں گے. ابھی تو اس وقت ریسکیو اور ریلیف دینے کا ایشو ہے. دیکھیں یہ کوئی پانی دریاؤں سے نہیں آیا ہمارے ہاں جی, ہمارے ہاں تو برسا ہے, آسمان سے برسا ہے. اور اگست کے مہینے میں جو ویسے معمول کی بارشیں تھیں ان سے 780 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, جو کسی کے بس میں نہیں ہیں, جو فورکاسٹ ہوئی تھیں, تیاریاں کی گئی تھیں, لیکن اس بارش کو کوئی کیسے کیٹر کر سکتا ہے یا کیسے اس کو سنبھال سکتا ہے؟ پورا سندھ ہی ڈوبا ہوا ہے. ہمارے کوئی 30 کے قریب ڈسٹرکٹ جو ہیں جس کی 100 کے قریب تحصیلیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یوسیز یا دہیں کہہ لیں, وہ مکمل ڈوبے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ تمام فصلیں تباہ ہیں. خود وزٹ کیے ہے پرائم منسٹر صاحب نے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی آئے ہیں جی, ان کی طرف سے بھی بڑی وہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے. چیف منسٹر سندھ پہلے دن سے ہر ڈسٹرکٹ کے وزٹ پہ ہیں. بالکل جتنے وزراء ہیں, MNA MPAs ہیں, ان کو اسائن کی ہوئی ہیں ڈیوٹیاں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا 4 ملکی دورہ تھا, باہر انہوں نے جانا تھا, وہ انہوں نے کینسل کر دیا, وہ یہاں پہ آ گئے. تمام ڈسٹرکٹ میں ہم نے فنڈز دے دیے کہ لوگوں کو کم از کم کھانا, پانی اور جو ادویات ہیں وہ مہیا کی جائیں. اس وقت بھی رفلی کوئی 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کیمپ میں جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے. ظاہر ہے کوئی اتنی
اچھی آئیڈیل سچویشن وہاں پہ نہیں ہوگی گھر جیسی، لیکن کوشش کی جا رہی ہے. 400 سے زیادہ اموات ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. جتنی فصلیں ہیں ہماری اس وقت وہ سب تباہ ہیں، صرف کہیں شوگر کین تھوڑا بہت کہیں کچھ بچا ہے، ادروائز تو بہت بڑی یہ آفت ہے. یہ کوئی عام یہ 2010 کے سیلاب کی بات کی جاتی، بالکل بہت بڑا سیلاب تھا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے، انہوں نے پاکستان کارڈ، وطن کارڈ اور بہت اچھے طریقے سے سب کی. لیکن یہ جو اس دفعہ کا جو بات ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ تمام ڈسٹرکٹ میں یہ تباہی ہے. ہمارے جو شہر، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ریلیف تو کر رہے ہیں ہم، تو ابھی ریسکیو کے اس میں ہیں. بہت ساری نہروں کو بڑے بڑے جو ہماری وہ ہیں جہاں پہ ہم نے بند باندھے ہوئے ہیں وہاں بریچز ہو رہے ہیں. ابھی مسلسل پانی آ رہا ہے بلوچستان کی سائڈ سے بھی، اور جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ بڑا ریلا آ رہا ہے کے پی سے ہوتا ہوا، پنجاب سے ہوتا ہوا، تو ہمارا تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بڑے بریچز ہو رہے ہیں. کل سے 2-3 جگہ پہ بہت بڑی آبادی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کو بڑی مشکل سے کوشش کی ہے کہ ابھی شہری جتنے بھی ہیں ان کے باہر بند ہم لوگ لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ بچایا جا سکے. تو اس وقت تو ریسکیو کے عمل میں بھی ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کریں اور پھر ان کو ریلیف جو بھی مہیا کیا جا سکے. لیکن پھر ان کی ریہیبلیٹیشن ہے. ہمارا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، روڈ کا جو سرکاری عمارتیں تھیں، اسکول کہہ لیں، ہاسپٹل کہہ لیں، ان علاقوں میں وہ ان کی پھر دوبارہ سے ری اسٹرکچرنگ ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور اب ہمیں آگے جا کے اسی لحاظ سے اپنی فصلیں بھی لگانی ہوں گی. اپنا جو انفراسٹرکچر اس دفعہ بنائیں گے اس میں یہ چیز کو انشور کریں گے کہ اسی طرح کی بارشوں کے لیے ہم کیا اس میں رکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم فیس کر سکیں. کیونکہ ہمارے سندھ میں تو خاص طور پہ بارشیں ہوتی نہیں تھیں، ہمارے یہاں تو شہروں میں بھی کہیں بھی بارشوں کی وہ ڈرینز نہیں ہیں، بلکہ یہ جتنا پانی وانی نکلتا ہے وہ جو سیوریج اور دوسرے ڈرینز ہیں اس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں. یہ تو نئے طرح سے ہمیں ساری چیزیں بنانی پڑیں گی اور پلاننگ کی ضرورت ہوگی، بالکل، اور پرائورٹائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سارے ڈیولپمنٹ جتنی ہماری بجٹ میں تھی ساری ڈیولپمنٹ ہم نے کینسل کر کے ہم نے اس طرف فوکس کیا ہے. اس طرح مسرت صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جنوبی پنجاب ظاہر بات ہے پہلے بھی پسماندہ ہے، اور آپ لوگوں نے بزدار صاحب کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہاں بجلی تک نہیں ہے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ بھی اس وقت ظاہر بات ہے ابھی بھی آپ لوگوں کی حکومت ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ یہ جو کوہ سلیمان سے ردگوئیوں سے بہت زیادہ پانی آتا ہے، اس کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیں، کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ یہ جو لوگوں کو بیچاروں کے کچے مکانات، 9 لاکھ سے زائد مکانات پورے پاکستان میں بہ گئے، منہدم ہو گئے. آپ نے مال مویشی کی بات کی، 10 لاکھ سے زیادہ مال مویشی بہ گئے. تو کوئی پلاننگ کی گئی تھی؟ کیا وجہ بنی کہ پورا کا پورا جنوبی پنجاب واش آؤٹ ہو گیا؟ توسا کی تو بہت ہی بری حالت ہے، ہم سے وہاں سے رپورٹنگ بھی کی گئی. تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ کی گئی تھی؟ ڈیمز کی بات، خان صاحب تو بلین ٹری، سونامی، کلائمیٹ چینج آپ لوگوں کے تو ایجنڈے پہ تھا، اس کے نتائج کیوں نہیں سامنے نظر آ سکے؟ انوار صاحب، گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایشو ہے، لیکن جو ڈیزاسٹر پاکستان میں آیا ہے وہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں تو نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا نے بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز بنائے. پاکستان میں اگر ڈیم 3.5 سالوں میں ہم نے بنانا شروع کیے، کے پی کے اندر ہم نے ڈیمز بنائے، اور کلائمیٹ چینج کو کیٹر کرنے کے لیے اگر امیجن کریں نا، اگر یہ بلین سونامی ٹری کی کیمپین ہم نے نہ کی ہوتی تو پھر تباہی کا لیول کیا ہوتا. بلکہ بہت سارے چینلز نے، ایون جیو نے، حامد میر نے، انہوں نے جا کے وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے فیلڈ میں جا کے یہ اس کے اوپر شوز کیے، رپورٹنگ کی ہے کہ اس نے یہ جو کوانٹم آف یعنی کہ ایک ڈیزاسٹر تھا اس کو کافی کنٹرول کیا. جو ٹریز، جو پلانٹس، جو درخت ہم نے لگائے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. کہ جنوبی پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکا؟ سوال یہ تھا. اب ہمارا دوسرا ٹرنیور ہے جنوبی پنجاب. امپورٹنٹ چیز سن لیں جی، پاکستان کا اور سارے صوبوں کا سب سے بڑا ایشو کلائمیٹ چینج، اس کے اوپر تو ہم نے تو جتنا ہمیں ٹائم ملا ہم نے کام کیا. اس کے ساتھ ہے ڈیمز اینڈ ڈرینز. جب تک آپ ڈیمز بنا بھی لیں، آپ کے شہروں کے پانی سے اتنی بارش ہوگی تو آپ ڈوب جائیں گے.
اب دریائے سندھ کے جو دونوں سائڈوں پہ جو ڈرینز تھی ان کے اوپر وہ لوگوں نے کنسٹرکشن کر کے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے تو تعمیر ہو گئی، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ زیادہ تباہی ان علاقوں میں بچی۔ جہاں تک رہ گئی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جنوبی پنجاب میں خالی ڈیمز بننے تھے، بہرحال وہاں پہ ایک نالا اور ایک بند جس کی وجہ سے شاید یہاں بھی تباہی کا لیول بہت زیادہ ہوتا، اس سے بھی زیادہ کافی پھر بھی بچت رہی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پورے ملک کی پالیسی، سارے صوبوں کا جب کنسنسس ہوگا، پھر بلین سونامی ٹری ہمارا ایک ایسا پروگرام تھا جس کے اوپر ہمیں انتہائی کرٹیسزم کا سامنا رہا، لیکن آپ امیجن کریں نا، ابھی تو یہ فلڈ تھا، اس سے پہلے سموک کا بھی جو ایشو تھا وہ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ تو ہم نے کلائمیٹ چینج کے اوپر سب سے زیادہ اگر بات کی ہے، کام کی ہے، ہم نے کی ہے، ڈیمز کے اوپر ہم کام کر رہے تھے اور کے پی کے میں کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی کریں نا، جنوبی تین پنجاب چیزوں کے اندر پنہا ہے، ورنہ ہم ڈوبتے رہیں گے۔ اور انڈیا باہر، چلیں انڈیا پہ ہم آتے ہیں میڈم، وقت ختم ہو رہا ہے۔ بلال صاحب ایک لاسٹ ورڈ سر، یہ انفلیشنری ٹرینڈز جو ہیں اس کو بھی کرب کیا جائے گا کیونکہ طلب و کا جو رسد کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، اس کو بھی سر آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بیش بہا اضافہ ہو جائے گا۔ بلال کیانی صاحب لاسٹ ورڈ سر۔ جی اس پہ انوار صاحب یہ یقیناً ایک بڑا پرائمری کنسرن ہے کہ جو آپ کی اسینشل آئٹمز ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھی جائے۔ یہ ویسے بھی جی اب ایک دنیا میں ایک کموڈٹی سپر سائیکل چلتا رہا ہے جس میں یہ کھانے کی اشیاء کی قیمتیں کافی اونچی رہی ہیں اور اس کا اثر یہاں پہ بھی آتا رہا ہے۔ تھوڑا سا ہمارا ڈالر کی وجہ سے بھی فرق پڑا تھا، ڈالر تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوا ہے جی، مگر اب یہ جو خاص طور پہ جو کراپس کو ڈیمیج ہوا ہے جی، یہ ہماری اس کا یقیناً ایک اثر آئے گا جی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم سارے وہ ایونیوز ایکسپلور کریں گے جس سے ہماری جو ضرورت ہے ہمارے ملک کی اشیاء خوردنوش کی، باہر سے جو بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہوں گی امپورٹ کرنے کی، وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹریڈ آپشنز دیکھیں گے، اور جو کسانوں کا جو نقصان ہوا اس کے ازالے کی ساری آپشنز دیکھیں گے۔ تو یقیناً یہ ایک ترجیح ہے اور اس کے اوپر وار فوٹنگ پرائرٹی پہ کام ہو رہا ہے۔ چلیں یقیناً انشور کہ اس کے بعد جو بھی میکسیمم پاسبل ہوا ہو۔ بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب، آپ اپنے حلقے سے آئے تھے کراچی اور آپ نے ہم سے کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ مسرت چیمہ صاحب، آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اپنا پارٹی اور اپنا موقف گورنمنٹ آف پنجاب کا دیا۔ آپ کا شہباز رانا صاحب نے بھی جوائن کیا۔ ویورز، اہم ایشو ہے سیلاب۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی حتمی منظوری ہو گئی، اب دیکھنا یہ کہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اس کو کیسے کم سے کم منیمائز کیا جائے۔ کل انشاءاللہ ہم فیلڈ میں ہوں گے، آپ کو چرسدہ اور نوشہرہ سے بتائیں گے کہ وہاں آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔